आवाज हमारा माइक तो सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। निकाह के ताल्लुक से हम सब सुनते आ रहे हैं। गुज़िश्ता दर्स में निकाह के ताल्लुक से उसूल निकाह क्या है, इस ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में हम सब सुना। निकाह में कुछ चीज़ें हैं जो शर्तें बताई जाती हैं, जिनके बगैर निकाह का मुकम्मल होना मुमकिन नहीं है। ईजाब व कबूल का मामला, महर का मामला, तो उन्हीं में से एक है वली। निकाह में वली का होना अजहद ज़रूरी है। वली के बगैर निकाह मुमकिन नहीं, वली के बगैर निकाह दुरुस्त नहीं। और ये वली का ताल्लुक लड़कियों की तरफ से है, लड़कों की तरफ से नहीं है। यानी लड़की निकाह करना चाहती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि उनका वली हो, उनके साथ दो मुसलमान गवाहान हो, उसके बगैर निकाह मुमकिन नहीं। वली के ताल्लुक से इस्लाम की क्या रहनुमाई है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हम सब समझते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि निकाह है ही नहीं सिवाय वली के। यानी वली वालिद साहब हैं, अगर वालिद साहब नहीं हैं तो दादा हैं, दादा नहीं हैं तो भाई हैं, चचा हैं, चचेरे भाई हैं। ये जो औलिया हैं, तो वली के बगैर निकाह नहीं, या फिर वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई बहुत ही अहम है। और आज के दौर के हिसाब से जहाँ पर खुद से निकाह कर लेने का मामला आम होता जा रहा है, जहाँ पर वली का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है, लड़कियां खुद से निकाह कर ले रही हैं दीन से दूर होने की वजह से। हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग दीन से दूर हैं, कुरान और हदीस से जो लोग दूर हैं, और जो लोग इस तरह के कदम को, या फिर जो ख़वातीन इस तरह के मामले को आगे बढ़ाती हैं, तो ये मामला बड़ा ख़तरनाक होता जा रहा है। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई क्या है, चंद अहादीस से समझ लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर फरमाते हैं कि वली और गवाहों के बगैर निकाह मुमकिन नहीं। हदीस से समझ लेते हैं। वान इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला निकाह इल्ला बिवली व शाहिदै अदल। रवाहु अहमद फी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، کہ ولی کی اجازت کے بغیر یا پھر ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں، کسی طرح کا بھی نکاح نہیں، وہ شاہد عدل، اور دو گواہان اور ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں ہے۔ جو گواہ دو ہوں وہ مسلمان ہو، وہ کافر نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے شرائط میں سے ایک اہم شرط بیان فرماتے ہیں کہ ولی کا ہونا نکاح میں از حد ضروری ہے، ولی کے بغیر نکاح ممکن نہیں۔ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی لڑکی، اگر کوئی عورت ولی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو نکاح باطل ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں یہ جو عدالت میں جا کر کے شادی رچانے کا معاملہ ہے، تو اسلام میں کورٹ میرج کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، گھر میں باپ موجود ہوتے ہیں، دیگر اولیاء موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو رواج چلا ہے کہ کورٹ میرج کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے دونوں طرف یعنی طرفین کی طرف سے معاملہ شانت ہو جائے گا اور ہم لوگ جنگ جیت جائیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی عدالت کے اعتبار سے تو یہ نکاح کہا جا سکتا ہے، لیکن اسلامی کے اعتبار سے اسلام اسے نکاح نہیں کہتا ہے۔ جب تک اس طرح عدالت میں جا کر کے نکاح کر لیتے ہیں اور میاں بیوی کی شکل میں رہتے ہیں، اصل میں یہ لوگ میاں بیوی نہیں ہوتے ہیں، زناکاری کا معاملہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بدکاری کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ولی کے بغیر نکاح باطل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اس جملے کو دہراتے ہیں۔ حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل ثلاث مرات، فنکاحها باطل۔ ایما امرأة نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمہر لها ما اصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولی من لا ولی له۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرات نکحت بغیر اذن موالیہا، کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو فنکاحها باطل۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کو دہراتے ہیں کہ ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے۔ تو اس سے صاف معاملہ واضح ہے کہ خود سے نکاح کرنا، عدالت میں جا کر کے نکاح کرنا، کورٹ میرج کا جو معاملہ دور حاضر میں چل رہا ہے، تو اسلام میں کورٹ میرج کا کوئی ذرہ برابر بھی تصور نہیں ہے۔ حدیث واضح ہے کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر یا ولی کے بغیر نکاح کر لے، ایسا نکاح اسلام میں ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام اس طرح کے نکاح کو باطل قرار دیتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کی طرح لوگ رہ رہے ہیں، ہم بستری کا معاملہ ہے، تو فالمہر لہا ما اصاب منہا، تو عورت مہر کو واپس نہیں کرے گی۔ فَإِن تَشَاجَرُوا، آگے حدیث کا آخری ٹکڑا ایک اور مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ اولیاء کے درمیان اختلاف ہو جائے، والد صاحب ہیں، دادا صاحب ہیں، بھائی صاحب ہیں، چچا صاحب ہیں، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے نکاح کے تعلق سے، تو ایسے موقع پر فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس کا کوئی نہیں حکمران حاکم وقت اس کا ولی ہوگا۔ یعنی دو اولیاء کے درمیان اختلاف ہو جائے یا پھر معاملات ایسے ہوں کہ ولی کا گھر میں ولی کا ملنا مشکل ہے، گھر میں حالات ایسے ہیں، شرعی اعتبار سے حالات ایسے ہیں،
تو ایسے حالات میں ایک لڑکی کا جو ولی، ایک لڑکی کے لیے جو ولی کے کردار ادا کریں گے وہ حاکم وقت ادا کریں گے۔ مثال کے طور پر دور حاضر کی اسلامک تنظیمیں ہیں، اسلامک جماعتیں ہیں جو اسلامی احکام اور اسلامی اسلامی کے اعتبار سے کوشاں رہتی ہیں، آگے رہتی ہیں۔ جو جماعت جو عام ہیں، جن کو ہم لوگ جانتے ہیں، جو مسلمانوں کے مسائل کو حل کرتی ہیں جو جماعت، تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ، جس عورت کا کوئی ولی نہیں، جس لڑکی کا کوئی ولی نہیں، حاکم وقت یا پھر موجودہ دور کی جو اسلامی کے اعتبار سے تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ ولی کا کردار ادا کریں گی۔ تو حدیث واضح کر رہی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ممکن ہی نہیں ہے، ولی ایک اہم شرط ہے۔ اب ولی کا جو معاملہ ہے تو دو طرح، نکاح کے تعلق سے دو طرح کی عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ ایک تو باکرہ کا معاملہ ہوتا ہے، ایک سیبہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ باکرہ جس لڑکی کا پہلی مرتبہ پہلی بار نکاح ہو رہا ہے۔ سیبہ شوہر دیدہ عورت کو سیبہ کہتے ہیں۔ سیبہ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یا تو جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو یا پھر جس کے شوہر نے طلاق دے دیا ہو، تو ایسی عورت کو شوہر دیدہ عورت کہا جاتا ہے۔ تو چاہے باکرہ کا معاملہ ہو، چاہے سیبہ کا معاملہ ہو، شوہر دیدہ عورت کا معاملہ ہو، دونوں طرح کے معاملات میں ولی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کہہ لیجئے کہ کچھ غلط مفہوم نکالا جاتا ہے کہ جو سیبہ ہیں، جو شوہر دیدہ ہیں، ان کے لیے ولی شرط نہیں ہے، جبکہ بات ایسی نہیں ہے۔ تو اس تعلق سے کہ کیا شوہر دیدہ عورت یعنی مطلقہ یا پھر بیوہ عورت ولی کی اجازت کے بغیر خود سے نکاح کر سکتی ہے، اس تعلق سے ہم دو حدیثوں کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں حدیثوں کو ہم تطبیق دیتے ہیں۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں کہ اس سے صحیح مسئلہ کیا نکلتا ہے۔ پہلی حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الأیم احق بنفسها من ولیها والبکر تستاذن وإذنها سماتها رواہ ابو داود فی کتاب النکاح۔ ابو داود شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الأیم احق بنفسها من ولیها، جو شوہر دیدہ عورت ہے، جو بیوہ عورت ہیں، جو مطلقہ عورت ہیں، تو یہ اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ کرنے کے اعتبار سے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہیں، ولی سے زیادہ حق رکھتی ہیں جو عورت شوہر دیدہ ہے، جو مطلقہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ والبکر تستامر فی نفسها، باکرہ لڑکی کے نکاح کا معاملہ ہے تو ان سے مشورہ لیا جائے گا، انہیں بولا جائے گا آپ کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے، آپ کا نکاح فلاں سے ہو رہا ہے۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، اور باکرہ جن کی شادی پہلی بار ہونے جا رہی ہے، تو اسلام اس کی اجازت کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ اگر اولیاء کہے کہ آپ کا رشتہ ہم نے فلاں سے طے کر دیا ہے، پھر فلاں سے طے کرنے جا رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، اور وہ لڑکی خاموش رہتی ہے، تو اس لڑکی کی خاموشی اجازت سمجھی جائے گی۔ وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، حدیث کا آخری ٹکڑا اسی چیز کو بیان فرماتا ہے۔ تو حدیث کا جو پہلا مسئلہ ہے، پہلا ٹکڑا ہے، وہ بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے کہ شوہر دیدہ عورت اپنی ذات کے تعلق سے یعنی نکاح کرنے نہ کرنے کے تعلق سے ولی سے زیادہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتی ہیں۔ اور ایک حدیث اس تعلق سے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس للولی مع الثیب امر والیتیمۃ تستأمر وصمتها اقرارها
रवाहु अबू दाऊद फी किताब निकाह, अबू दाऊद शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैसल वलियो मा सय्यिब अमरुन, के सय्यबा के साथ, मुतल्लका औरत के साथ, मुतल्लका औरत के निकाह के मामले में, या फिर बेवा औरत के निकाह के मामले में वली का कोई काम नहीं है। आम मफहूम में कि वली का कोई काम नहीं है। अब यही वो जुमला है जिनसे ये मफहूम निकाला जाता है कि बाकिरा के लिए तो ठीक है, लेकिन जो मुतल्लका है, जो मुतल्लका खवातीन है, जो बेवा खवातीन हैं, वो अपना निकाह खुद कर सकती हैं, निकाह के मामले में फैसला करने के मामले में आजाद हैं, वली की जरूरत नहीं है। जबकि पहली हदीस क्या कहती है कि वली से ज्यादा हक रखती हैं। अब दोनों हदीसें सही हैं, दोनों में तत्बीकी सूरत क्या है? तत्बीकी सूरत यह है कि जो बाकिरा का मामला है और जो सय्यबा का मामला है, दोनों मामलात में वली शर्त है। फर्क इतना है कि बाकिरा का जो मामला है, वली उसके अंदर मुकम्मल हक रखते हैं और वली उनसे मशवरा लेंगे, वली उस ताल्लुक से और जो दीनी मामलात होंगे निकाह के ताल्लुक से उस पर फैसले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सय्यबा औरतें हैं, जो शोहर दीदा औरतें हैं, वो अपने मामले में वली से ज्यादा फैसला ले सकती हैं, अपने मामले में ज्यादा इस बात पर हक रखती हैं कि वली से ज्यादा अपने बारे में यह फैसला ले। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये शादी की जिंदगी को देख चुकी हैं, शादी के नशेबो फराज से वाकिफ हो चुकी हैं, शादी के उतारो चढ़ाव से वाकिफ हो चुकी हैं। इन्हें अब पता है कि अब दूसरी मर्तबा शादी के बंधन में हम जब बंधने जा रही हैं तो हमें अब कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने। तजर्बात इंसान को बहुत सारी चीजों से आगाह कर देते हैं। तो इसमें भी चाहिए, वली को चाहिए कि सय्यबा शौहर दीदा औरत जहां पर अपने बारे में आपको कहे वहां पर निकाह कर दे, आड़े ना बने। क्योंकि वो ज्यादा फैसला करने के मामले में, शौहर दीदा औरत वो ज्यादा अपने नफ्स के मामले में हकदार हैं, लिहाजा उन्हें यह हक दिया जाए और जो औलिया हैं, औलिया बीच में आड़े ना आए, बल्कि उनके हुकूक का ख्याल रखते हुए उनकी बात को मान लें। यहाँ ये मामला है। माँ बात बिल्कुल ऐसी नहीं है कि जो शौहर दीदा औरतें हैं बिल्कुल वो वली से अलग हैं, वली का उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। अपने बारे में ज्यादा हक रखती हैं, फैसला करने का ज्यादा हक रखती हैं और वली का जो मामला है उनके साथ है। वली को चाहिए कि वो जो फैसला करें उनके फैसले में साथ दें, उनके फैसले में मुखालफत ना करें। वरना वली का जो मामला है दोनों एतबार से वली का होना शर्त है, वली का होना जरूरी है। इसी तरह से एक और अहम बात औलिया के ताल्लुक से, ये ठीक है कि वली के बगैर निकाह मुमकिन ही नहीं है, लेकिन किसी भी वली को इस्लाम ये हक नहीं देता है कि जबरदस्ती अपनी बेटी का निकाह किसी के साथ करा दे। ये भी इस बात, वली को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जबरदस्ती निकाह करा दे। अगर जबरदस्ती निकाह का मामला होता तो जो हदीसें पढ़ी गई हैं दोनों हदीसों में वाज़ेह है कि बाकिरा की खामोशी इजाजत है और सैयबा इजहार करेंगी, जबान खोलेंगी कि हाँ मैं राजी हूं। और यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए, उमूमन देखा ये जाता है कि ये मेरी पगड़ी का मामला है, मेरी नाक का मामला है, ये हमने बहुत पहले से कह रखा है। ये माहौल हमारे माशरे और समाज में पाया जाता है। लड़की नहीं चाहती है, बसा औकात ये भी देखा गया है कि लड़की दीनदार होती है और जिसके साथ ये साहब रिश्ता लगा रहे होते हैं उनके साथ दीन का मामला नहीं होता है। उनके साथ कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनका ताल्लुक गार्जियन हजरात से होते हैं। अपनी पगड़ी ऊंची रखने के लिए, अपनी नाक को ऊंची रखने के लिए, लोग क्या कहेंगे, इज्जत का मामला है, फला का मामला है, बेटी तुम्हें करना पड़ेगा, ये गलत तरीका है।
یہ غلط طریقہ ہے. آپ دباؤ نہیں ڈال سکتے، ولی دباؤ نہیں ڈال سکتے ہیں. آپ واقعی کہیں رشتہ لگا رہے ہیں تو انہیں دین سمجھائیں، دین بتائیں، ایمان کی بنیاد پر نکاح کریں. وہاں اگر رضامندی کا معاملہ نہیں ہے تو یہاں بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں راضی نہیں ہو رہی ہے. دین معاملہ ہے، پھر دنیا معاملہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی بھی طرح سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا کسی ایسے لڑکے کے ساتھ جن سے بیٹی راضی نہیں ہے، یہ کہتے ہوئے کہ میں ولی ہوں، میں جیسا چاہوں کروں، یہ غلط طریقہ ہے. جس طرح سے جس طرح ولی کے بغیر نکاح ممکن نہیں، بالکل اسی طرح سے زبردستی کا نکاح درست نہیں. اگر نکاح ولی کر دیتے ہیں تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کر لے، وہ نکاح سے انکار کر دے. اس طرح کے واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ چکے ہیں کہ باپ نے زبردستی نکاح کر دیا، جبکہ عورت یا پھر ان کی بیٹی وہاں ان کے نکاح میں رہنا نہیں چاہتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسئلہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیتے ہیں کہ آپ کو اختیار ہے، آپ چاہو تو نکاح کو باقی رکھو، آپ چاہو تو نکاح کو فسخ کر دو. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. عن خنسہ بنت خزام الانصاریہ ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نکاحه. رواہ البخاری فی کتاب النکاح. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راویہ حدیث حضرت خنسہ بنت خزام الانصاریہ ہے. وہ کہتی ہیں کہ ان اباها زوجها وهي ثيب، شوہر دیدہ میں تھی. کہتی ہیں کہ میں شوہر دیدہ تھی تو میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا. فکریہت ذالک، کہتے ہیں کہ مجھے وہاں جانا پسند نہیں تھا. باپ نے جہاں میرے لیے انتخاب کیا تھا وہاں پر جانا پسند نہیں تھا. فاتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاتون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں. فرد نکاحہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں، نکاح کو باطل قرار دیتے ہیں. حدیث واضح ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ممکن نہیں، لیکن ولی زبردستی نکاح کرائے یہ بھی درست نہیں. نکاح کرا دے تو اس طرح سے عام حدیث ہے، عام واضح ہے کہ عورت کو اختیار ہے کہ اپنا نکاح وہ فسخ کر سکتی ہے. اسی طرح سے اور ایک حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان جاریتا بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ان اباها زوجها وهي کارہۃ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابو داؤد فی کتاب النکاح. ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک باکرہ خاتون، باکرہ لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اپنا معاملہ کا سناتی ہیں کہ ان اباها زوجها وهي کارہۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم جہاں میرا رشتہ لگا رہے ہیں وہاں مجھے جانا منظور نہیں ہے. فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار دیتے ہیں کہ اگر معاملہ ایسا ہے کہ آپ کے ولی ایسا کر رہے ہیں اور آپ وہاں پر جانا نہیں چاہتی ہیں تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو نکاح کو باقی رکھیں، چاہے تو نکاح کو فسخ کر دیں. شراح حدیث لکھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے نکاح فسخ کرنے کا، یہ رخصتی سے پہلے کا معاملہ ہے. اہل علم لکھتے ہیں کہ رخصتی سے پہلے کا معاملہ ہے، کہ رخصتی ہونے سے پہلے واضح کر دیں کہ مجھے وہاں پر جانا ہے کہ مجھے وہاں پر نہیں جانا ہے. ورنہ رخصتی ہو جانے کے بعد، سسرال چلے جانے کے بعد
بھی ان کے پاس آپشن رہتا ہے، یا تو شوہر طلاق دے یا تو بیوی خلا لے لے۔ تو نکاح ولی کے بغیر نکاح ممکن نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے بہترین رہنمائی ہے۔ آج کے دور میں جہاں پر خود سے بھاگ کر کے نکاح کرنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے، عدالت کے عدالت کا سہارا لے کر کے کتنے معاشرے و سماج کے اندر کتنی خواتین ہیں جو بچے والی ہو گئی ہیں۔ دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ 14 سال، 15 سال، 20 سال سے میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں آپس میں۔ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ لوگ کورٹ میرج والے ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ جبکہ نکاح ہوا ہی نہیں، بدکاری ہو رہی ہے، اولادیں بھی اس سے ان دونوں کے ذریعے سے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ عدالت میں جا کر کے نکاح کر لینے سے آپس میں میاں بیوی کا رشتہ نہیں جڑتا ہے، بلکہ بدکاری ہوتی ہے، زنا کا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کو خاص کر کے سمجھنا چاہیے، خواتین اسلام کو اس پر خاص طور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، مسئلہ مسائل سے نوازا ہے، دینی تعلیم سے نوازا ہے، تو یہ بیداری خاتون اسلام، خواتین اسلام میں لانے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کا جو ماحول ہے اس معاملے میں بہت ہی بگڑا ہوا ہے۔ کئی اس طرح کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، ماں باپ مجبور ہیں کورٹ میرج کا معاملہ ہونے کی وجہ سے، اور پھر زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تو نکاح کے جہاں بہت سارے شرائط ہیں، ان میں سے ایک اہم شرط کہ ولی کے بغیر نکاح ممکن نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ شریعت نے لڑکیوں کے ساتھ ولی کی شرط لگا دیا ہے، جبکہ لڑکوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے؟ تو لڑکی کی حفاظت، اصل میں اسلام نے لڑکیوں کو ملکہ کا درجہ دیا ہے، جسمانی اعتبار سے، تخلیقی اعتبار سے۔ اسلام نے شروع سے ان کی حفاظت کے تعلق سے کئی طرح کی رہنمائی کو پیش کیا ہے۔ آپ نے حدیث کو پڑھا ہوگا، ہم سب پڑھتے ہیں کہ جن کی 2 بیٹیاں ہوں، جن کی تین بیٹیاں ہوں، جن کی 2 یا 3 بہنیں ہوں، اچھی طرح سے ان کی پرورش کی جاتی ہے، دین کا خیال رکھا جاتا ہے، شریعت کے مطابق نکاح کیا جاتا ہے، بوجھ نہیں سمجھا جاتا ہے بیٹیوں کو۔ تو ایسے باپ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے آپس میں دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اسلام یہ واضح کرتا ہے کہ جس طرح سے ایک ملکہ ہوتی ہے، ملکہ کے پاس جانے کے لیے اسے محافظ سے ملنا پڑتا ہے، نگراں سے ملنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد وہاں جب اجازت ملتی ہے اس کے بعد سے اندر جانے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء ہیں یہ محافظ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ اسلام نے ایسا اس لیے کیا ہے، یہ بتانا اسلام چاہ رہا ہے کہ اسلام کی بیٹیوں، اسلام میں تمہارا مقام بہت زیادہ ہے، تمہارا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہر ایرے غیرے آپ سے قریب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے آپ کی حفاظت کے لیے بہت سارے ذرائع کو عام کیا، ان میں سے ایک ذریعہ ولی کو رکھا ہے۔ والد محترم ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جس طرح سے ملکہ کے پاس جانے کے لیے محافظ سے ملنا پڑتا ہے، اسی طرح سے نکاح کا معاملہ ہے، اور یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کا معاملہ ہے۔ آپس میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہم کا معاملہ ہے کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہوتے ہیں اور بیوی شوہر کے لیے لباس ہوتی ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا یہ سارے معاملات انجام پانے والے ہیں، تو اس سے پہلے محافظ سے ملنا ہے، اولیاء سے ملنا ہے۔ اولیاء جانچ کریں گے، پڑتال کریں گے کہ میری بیٹی کے لائق یہ رشتہ ہے کہ رشتہ نہیں ہے، میری بیٹی کے مزاج اور میری بیٹی کے دین کی حفاظت کا معاملہ نکاح کے بعد ہے کہ نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو ولی کی شرط رکھی ہے، اس میں خواتین اسلام کی حفاظت ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ جہاں پر ولی کا معاملہ نہیں ہوتا ہے وہاں پر بے حیائیاں بھی عام ہوتی ہیں، وہاں پر شادی سے پہلے کتنی
خواہ کتنی عورتوں کی عزت نیلام ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو اسلام کا ہر اصول فائدے سے بھرا پڑا ہے۔ خواتین اسلام کو اس طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نکاح کے تعلق سے جو ولی کا معاملہ ہے، خواتین اسلام کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نکاح کے جو شرائط ہیں ان شرائط کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ہر مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔